أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 192 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछले लेसन की 2 आयतों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आगे से उसको जोड़ सकें। पिछले लेसन में आयत नंबर 190 और 191 में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। उन्हें जहां कहीं भी पाओ उन्हें कत्ल करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला वहां से तुम भी उन्हें निकालो, और फितना लोगों को दीन से रोकना कत्ल से भी बढ़कर है। लेकिन मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना करो जब तक कि वो तुमसे वहां लड़ाई ना करें। अगर वो तुमसे वहां लड़ाई करें तो उन्हें कत्ल करो, ये है काफिरों की सजा। आयत नंबर 192 पढ़ने से पहले अगर आपने पिछला लेसन आयत नंबर 190 और 191 नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लें। आयत नंबर 192 फ़इन तहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फिर अगर वो रुक जाएं, फिर अगर वो अपने हथियार डाल दें, फिर अगर दुश्मन लड़ाई रोक दे, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह अल्लाह ताला गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। आप देखें इस आयत को अल्लाह सुब्हान ताला ने इस तरह से क्यों ख़त्म किया कि अगर वो रुक जाएं, अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। एक मतलब तो इसका ये बनता है कि अगर वो रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, तुम भी माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला गफूर रहीम है, माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है। दूसरा माना यहाँ पे ये है कि अगर तुम अपने जुर्म से बाज आ जाओ, चाहे तुमने कितने भी बुरे काम किए हों, सब माफ कर दिए जाएंगे। जैसे ही हथियार छोड़ दिए जाएंगे, माजी के सारे जुर्म माफ कर दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर ले तो उसके गुजरे हुए सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसमें आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया था जब उन्होंने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम को कबूल किया। जैसे हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला शख्स, उन्हें वहशी बिन हर्ब ने उहुद की जंग में शहीद किया था, और उस वक्त हिंद बिन उतबा जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसने वहशी को इस काम पर उकसाया था। हिंद ने हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु का कलेजा चीर कर उसे चबाने की कोशिश भी की थी। फतह मक्का के मौके पर जब इन दोनों ने इस्लाम को कबूल किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये फरमाया था कि तुम मेरी नजरों के सामने ना आना, मुझे तुम्हें देखकर हजरत हमजा याद आ जाते हैं। इसके अलावा अबू सुफियान जो कुरैश की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग में आया, बद्र में, उहुद में, खंदक में, लेकिन फतह मक्का से थोड़े पहले उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और अमन दिया, उसके घर को भी अमन का मरकज बना दिया। और इक्रमा बिन अबू जहल का बेटा जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, फतह मक्का के वक्त वहां से भाग गया था, लेकिन उसकी बीवी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अमन मांगा। जब वो वापस आया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। और फतह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का भी ऐलान किया। फरमाया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सिर्फ कुछ लोग थे जिन्होंने ना तो तौबा की ना हथियार छोड़े, उनके साथ सख्ती की गई, लेकिन आम तौर पर कुरैश के बड़े दुश्मन भी माफ कर दिए गए। यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। अब आप देखें कि कोई शख्स जो माजी में बहुत बड़ा गुनहगार हो, लेकिन जिस दिन वो इस्लाम कबूल करता है उसके माजी के, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और वो उस तरह हो जाता है जैसे कि आज पैदा हुआ नया बच्चा। तो जब अल्लाह सुब्हान ताला लोगों के गुनाहों को माफ करने वाला है, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के बारे में ये कहें कि वो शख्स तो इतना बड़ा गुनहगार था और उसके तो ऐसे और वैसे गुनाह हैं और आज देखो कितना बड़ा दीनदार बनता है।
اور یہ کہنا کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہمارے تو باپ دادا بھی مسلمان تھے اور ہم تو اسلام پرکھوں سے ہمارے تو چلا آ رہا ہے، اور یہ تو آج کل کا کنورٹ ہوا ہوا مسلم ہے، یہ تو کل ہندو تھا اور یہ تو کل کرسچن تھا، ایسی باتیں کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کون کتنا گنہگار ہے اور کون کتنا ایمان پر ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ اس کا فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا ہے اللہ نے اس دنیا میں۔ پتا ہمارے کوئی ایسے گناہ ہو جس کی ہم نے توبہ نہ کی ہو اور اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا ہو، اور کیا پتا کسی ایک انسان کے جو بہت بڑا گنہگار ہو، جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں لیکن اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو اللہ نے، تو ایسا کہنے کا حق ہمیں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو اور اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، دوسروں کو جج نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے اسلام کے دشمن جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، انہوں نے بعد میں اسلام کی بہت خدمت کی اور یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کسی شخص یا ذات کے خلاف نہیں آیا ہے، نہ ہی لوگوں کو مارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو آزادی اور راہ حق دکھانا ہے۔ جنگ صرف ضرورت پر ہوتی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ آیت نمبر 193، وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکونو رہے فتنتن کوئی فتنہ، ویکونو، اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ دین اللہ کا ہے اور صرف اللہ کا ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو بندوں کے لیے نہیں بنایا، کسی اور کے لیے نہیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر کچھ بندے دوسرے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پر ظلم اور جبر کریں تو طاقت کے ساتھ ان لوگوں کو جبر سے روکنے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فلا، تو نہیں، عدواناً، کوئی زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا کہ زیادتی نہ کرو، زیادتی کی اجازت نہیں ہے، پھر یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ زیادتی ظالموں پر ہوگی۔ یہاں عدوان لفظ مشاکلہ کے طور پر آیا ہے۔ مشاکلہ کیا ہے؟ مشاکلہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اس کا مطلب ہے جیسا عمل ویسی جزا۔ دیکھیں زیادتی یہاں پر اپنے لٹرل معنی میں نہیں آیا ہے، یہاں مراد ہے کہ جتنا کوئی ظلم کرے گا اتنا اس کو جواب دیا جائے گا۔ مان لیجیے اگر سامنے والی فوج نے ہمت ہار لی ہے اور اس نے سرنڈر کر دیا ہے تو اب ان پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، مگر ان میں سے کوئی ایک شخص اگر بندوق اٹھا لے، اگر تلوار اٹھا لے، اگر ہتھیار اٹھا لے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اسے سزا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رول توڑا ہے، اس نے دغا کیا ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ آیت نمبر 194، الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرامی، بدلے ماہ حرام کے، والحرمات، اور حرمتوں کا، قصاص، بدلہ ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور حرام کا مطلب ہے سیکریڈ یا مقدس، اور حرمات، حرام کی جمع ہے حرم، اور حرم کی پھر آگے جمع ہے حرمات، دیز آر پلورلز۔ تو اگر کوئی شخص حرام مہینے کی حرمت کو پامال کرے گا تو اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی اسی مہینے میں۔ شہر الحرام، یہ وہ مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا منع تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی، دور جاہلیت میں بھی، عرب ان مہینوں کو حرمتوں والے مہینے سمجھتے تھے اور ان میں جنگ کرنا منع تھا۔ اور یہ 4 مہینے جو تھے وہ تھے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے مقدس کیوں تھے؟ کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، حج کی تیاری کرتے تھے اور حج کر کے لوٹتے تھے، یعنی سفر میں ہوتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ اسی لیے کیونکہ پرانے عرب سمجھتے تھے کہ عمرہ کے لیے سب سے مقدس مہینہ ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی مشرک بھی اس بات پر یقین کرتے تھے کہ یہ مہینے مقدس مہینے ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ ہاں یہ مہینے واقعی مقدس مہینے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر لوگ تم پر مقدس مہینوں میں حملہ کرے تو تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو اسی مہینے میں، اور وہ چیز جو مقدس ہو اگر اس میں کوئی جرم کرے تو آپ اس وقت اسے بدلہ لے سکتے ہو۔
دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی مسجد الحرام کے آس پاس تم پر جنگ کرے، کوئی وار کرے تو تم ان پر وار کر سکتے ہو، اور یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی مقدس مہینے میں تم پر حملہ کرے تو تم اس کے جواب میں ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ حرمتیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ادب اور احترام ضروری ہوتا ہے، جیسے انسان کی جان، لوگوں کے مال، اللہ کی عبادتوں کی جگہ جیسے مسجدیں یا خانہ کعبہ جس کے آس پاس کا علاقہ، یہ ساری احترام کی جگہ ہیں، اور مقدس مہینے۔ تو اگر کوئی شخص مقدس جگہ، دن یا مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس سے بدلہ لینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اگر کوئی شخص کسی کی عزت پامال کرتا ہے تو اس کی بھی عزت پامال کی جائے گی، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسی اس کو سزا ملے گی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بِمِثْلِ اسی طرح، مَا اعْتَدَىٰ جیسی اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ اور جو بھی آپ کے خلاف حد پار کرے تو آپ بھی اس کے خلاف اسی طریقے سے حد پار کریں جس طریقے سے اس نے آپ کے خلاف کیا۔ اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ جو یہاں کہا گیا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ویسے ہی کرو جیسے اس نے کیا، حد سے زیادہ نہ بڑھو، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم پہلے ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو، غصے اور گھبراہٹ کے وقت بھی اعتدال کا دامن مت چھوڑو، لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو تم بھی جواب دے سکتے ہو۔ دیکھیں ایک عربک کا سمپل سا کانسیپٹ ہے، باب المشاکلہ جسے کہتے ہیں، جو ہم نے جسٹ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا جرم ہے اس کا جواب اس کے برابر کا دینے کا حق ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو مارا ہے تو آپ بھی اس کے بچے کو مار دیں۔ جس کا جرم ہے، جو مجرم ہے، اسی کو اس کی سزا ملے گی، اور جیسا جرم ہے اس کے مطابق اسے سزا ملے گی، اس سے زیادہ بھی اسے سزا نہیں ملے گی۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، وہی متقی کی مدد کرے گا۔ تقوی ہی انسان کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتا ہے، اور متقین متقی کی جمع ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ حد پار مت کرو، بچوں کو مت مارو، عورتوں کو مت مارو، سویلینز کو مت مارو، بزرگوں کو مت مارو، زبردستی مت کرو، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ اپنے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والے ہیں، اللہ انہی کا ساتھ دے گا جو اللہ کا تقوی کرے گا۔ اس بات کو سمجھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں دینا ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس گناہ کی برابر کی سزا اس شخص کو دے سکیں، اور وہ گناہ صرف آخرت میں اللہ ہی اس کا حساب کر سکتا ہے اور اس کی جزا یا سزا دے سکتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ مان لیجیے ایک شخص ہے جس نے ایک جگہ پر بم پھوڑا، بم پھوڑنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانیں گئی۔ اب جن لوگوں کی وہاں جانیں گئی، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے ماں باپ ہیں، جن کو بہت بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ تکلیفوں سے ان کی جو فیملی ہے وہ گزری۔ اب اگر آپ اس شخص کو اس کے گناہ کی سزا دینا چاہیں، اس نے ایک کو تو نہیں مارا، اس نے کتنے سارے لوگوں کو مارا، اور کتنے سارے لوگ اس کی وجہ سے غم کا شکار ہوئے۔ کیا اس شخص کو ہم دنیا میں اس لیول کی سزا دے سکتے ہیں کہ ہر ایک کے غم کے مطابق اسے غم محسوس ہو، ہر ایک کی جان جس طرح سے گئی اس کی جان بار بار جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ایک بار موت کی سزا دے سکتے ہیں، بس۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسے دنیا کی زندگی میں وہ سزا دے سکیں جیسے کہ اس کے گناہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ پر چھوڑنی ہوگی، اور اللہ آخرت میں اس کا حساب پورا لے لے گا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دے گا، ہر ایک کا بدلہ لیا جائے گا، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کی جزا دی جائے گی۔
اللہ ہر ایک جرم کی، ہر ایک ظلم کی سزا دینے پر قادر ہے، اور اللہ نیکیوں کا بدلہ بھی بڑا چڑھا کر دینے پر قادر ہے، اور یہ سب آخرت میں ہوگا۔ کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ظلم کا شکار ہوتا ہے اور اگر وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، یا پھر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اس سے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ ٹانگ لی اور پھر وہاں ایک شخص آیا جس نے چپکے سے تلوار نکال دی، اور وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نزدیک آیا اور پھر اس نے پوچھا، تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہٹا دی اور اسے معاف کر دیا۔ بات یہ ہے کہ معافی میں دین کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہو، خاص کر کے اپنے دشمنوں کو، تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ کل تک جو آپ کے مخالف تھے، وہ آپ کے ساتھ آج جنگوں میں صفیں باندھ کر لڑ رہے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر انہیں معاف نہیں کیا ہوتا تو کیا ان لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمت کی ہوتی؟ اس لیے معاف کر دینے میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ انفقو کا روٹ ہے نون فا قاف، اس کا مطلب ہے ٹو اسپینڈ، خرچ کرو۔ فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راہ کو، تو سین با لام اس کا روٹ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ولا، اور نہ تلقو، تم ڈالو، القا یلقی، القا سے ہے۔ تلقو کسی کے سامنے ڈالنا یا پھینکنا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ود یور اون ہینڈس، بِأَيْدِيكُمْ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، التہلکتی، ہا کاف لام اس کا روٹ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہلاک ہونا، تو ہلاک ہونے کے کام مت کرو۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے کاموں میں خرچ کرو، یعنی دین کی تبلیغ میں خرچ کرو تاکہ دین پھیلے، یا جو قوم کی فوج ہے اس کے لیے خرچ کرو۔ کیوں؟ دیکھیں، قوم کا سب سے بڑا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی فوج۔ جنگ کی تیاری تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس مال ہو، تو جب لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیں گے تبھی کچھ چیزیں ممکن ہو پائے گی۔ دیکھیں، تہلکہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، تو اگر تم ضرورت پڑنے پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو ہلاکت میں ڈال دو گے، خود کے نقصان سے بچ نہیں سکو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، حاسین نون اس کا روٹ ہے، اینڈ ڈو گڈ، ڈو سم تھنگ ایٹ دا لیول آف ایکسیلنس۔ دیکھیں، احسان جو ورڈ ہے، جو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹو ڈو اے فیور۔ کیا کوئی شخص اللہ پر احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عربک میں احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرو، ڈو گڈ، جتنا کسی نے کیا ہے اس سے زیادہ اچھا کرو، حق سے زیادہ اچھا کرو۔ عربک میں احسان کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام کو خوبصورتی سے، پرفیکشنز کے ساتھ کرو، ایکسیلنس کے لیول پر کرو۔ تو ہر ایک انسان سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کرو احسان کے درجے پر کرو، پرفیکشن کے درجے پر کرو۔ اللہ کی عبادت کرو تو پرفیکشن کے درجے پر کرو، اور اللہ کی عبادت میں پرفیکشن کیا ہے؟ جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، اور اگر یہ تم سے ممکن نہ ہو تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو تم اس کے ساتھ صحیح کام کرو، جب وہ تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، جب وہ تم پر خرچ نہ کرے تو تم اس پر خرچ کرو، یقیناً اللہ محسنین سے محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔
صرف یہ نہیں کہا کہ احسان کرو، بلکہ احسان کرنے کا شوق بھی دلایا کہ اللہ محبت کرتا ہے وہ جو محسنین ہے، جو احسان کے درجے پر کام کرتا ہے، جو پرفیکشن کے درجے پر کام کرتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے پرفیکشن کے درجے پر کرے. اگر تم سپورٹس کھیلو تو تم اپنی پوری محنت کرو، اگر تم ورک آؤٹ کرو تو فل ایفرٹس دو، اگر تم پڑھائی کر رہے ہو تو محنت اتنی کرو کہ تم ٹاپ لیول کے رینکس لاؤ. تھکے ہوئے سے، ہارے ہوئے سے انسان کی طرح کام مت کرو. ہر جگہ اپنا پرفیکشن لیول لے کے آؤ، میڈیوکر ایوریج طریقے سے کام مت کرو. ہر چیز میں ایکسلنس کے ساتھ کام کرو، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، ہر کام میں ایکسلنس کے لیول پر کام کرو. دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ ساری جگہ جہاں اللہ نے ہمیں پہلے بتایا تھا قرآن مجید میں کہ غریبوں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، یتیموں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. کیونکہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے جو محبت اور جو خوشی آپ کو نصیب ہوگی وہ اپنے آپ پر خرچ کرنے پر نہیں ہوگی. چاہے آپ بڑے سے بڑی کوئی شو پیس، کوئی بڑا سے بڑا کوئی چیز خرید کر لے آئیں، کوئی گھر بنا لیں، کوئی گاڑی خرید لیں، لیکن وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی جب آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ خوشی نصیب ہوتی ہے. اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو. دیکھیں جب بھی کوئی ادارہ چلتا ہے جہاں پر دین کی تبلیغ ہوتی ہے یا دین پڑھایا جاتا ہے یا قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان اداروں کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر جگہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر وہاں اپنا تعاون نہیں کریں گے تو وہ ادارے کس طرح سے چلیں گے؟ جس جگہ پر دین سکھایا جاتا ہے اس جگہ کا رینٹ ہوتا ہے، الیکٹریسٹی کا خرچہ ہوتا ہے، ٹیچرز وہاں پر جو علم دینے کے لیے آتے ہیں ان کا خرچہ ہوتا ہے. ہر جگہ پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پیسے نہ دیے جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین پھیلے. ہمیں لگتا ہے کہ دین کا علم تو ہمیں مفت میں ہی ملنا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ جیسے بھی چاہیں اسے پورا کریں، جیسے چاہیں، چاہے وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں، چاہے وہ دین کے لیے دین کی خدمت وہ کیسے بھی کریں، پر مفت میں ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے. یہ سوچ بہت غلط ہے. ہمیں دینی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں دین کی تبلیغ میں پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو دین کے لیے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر دین کا صحیح علم ہمارے بچوں تک نہ پہنچے تو پھر بچے کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کے بعد دوسرے ادیان کی طرف وہ بھٹک جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے راستے میں خرچ کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، جہاں بھی ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو ہم ایسے اداروں کو سپورٹ کریں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو دین کا علم آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور احسان کے درجے پر کام کرو، کیونکہ احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.